नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहु वर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और आज की इस मजलिस में शरीक मुअज़्ज़िज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई कि हम लोग आज जामिया मस्जिद शेखुल इस्लाम में नमाज जुमा के लिए जमा हुए। अल्लाह पाक हम सब का अपने हुजूर जमा होना अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक इरशाद कुरान मजीद में, जिसमें वो इरशाद फरमाता है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। अगर हम अपनी ज़िंदगी में गिरदो नवा में, अपने घर के अंदर, घर के बाहर, अपनी वर्क प्लेस पर जहाँ कहीं भी निगाह दौड़ाएं तो बेशुमार नेमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें ऐसी नज़र आती हैं कि अगर दिल में हकीकी मानों में एहसास हो और उनकी कदर हो और दिल में नाशुक्री के जज्बात ना हों तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह पाक ने उस पर उसकी पूरी ज़िंदगी में कितना करम और इनाम फरमाया है। ऐन मुमकिन है कि किसी एक वक्त में मजमूई तौर पर उसे शायद नेमतें शुमार करते हुए कम लगें, लेकिन जब एक ज़माना गुज़ार चुका होता है ज़िंदगी का और पीछे मुड़कर अपनी ज़िंदगी के गुज़ारे हुए सालों का बग़ौर जायज़ा ले तो वो बआसानी जान पाएगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस पर कितना करम और इनाम फरमाया है। तो बेशुमार नेमतें, उनमें से एक नेमत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता करदा रिज़्क़ भी है। मईशत, रिज़्क़, मालो दौलत, फरावानी, आसाइश कुछ कह लें, यानी जो रिज़्क़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फ़रमाता है वो भी उसी की उन नेमतों में से एक नेमत है कि इंसान को कभी तंगदस्ती होती है और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे कुशादगी अता फ़रमा देता है। कभी वसाइल में तंगी होती है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़रूरतों को पूरा फरमा देता है। तो ये भी उसकी नेमतों में से नेमत है। और अगर रिज़्क़ के लुग़वी माना का जायज़ा लिया जाए तो इससे मुराद अता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता रिज़्क़ कहलाती है, और वो अता दुनियावी भी हो सकती है, वो अता उखरवी भी हो सकती है, वो अता जिस्मानी भी हो सकती है, वो अता रूहानी भी हो सकती है। इसलिए दुनिया में जो हम हलाल तरीके से रिज़्क़ कमाते हैं, वसाइल जमा करते हैं, उसको हम खुराक की शक्ल में भी देखते हैं और कमाए गए माल की शक्ल में भी देखते हैं, तो उसको तो हम रिज़्क़ कहते हैं। लेकिन सूफिया के यहाँ वो भी रिज़्क़ कहलाता है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन पर अनवार व तजल्लियात और इरफ़ान की सूरत में नेमत अता करता है। उसको वो आलम बाला का रिज़्क़ कहते हैं, आलम रूहानी और आलम नूरानी का रिज़्क़ कहते हैं। वो भी रिज़्क़ ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है। बस ये तो अपनी अपनी पसंद है कि कौन किस रिज़्क़ की तलब में मारा मारा फिरता है। कोई दुनिया के रिज़्क़ की तलब में,
اپنی جان کو ہلکان کرتا ہے اور کوئی اخروی رزق کی خاطر ساری زندگی مشقت میں گزارتا ہے، تو ہیں دونوں ہی رزق، اور اللہ رب العزت نے انسان پر، مسلمان پر دونوں رزق حلال فرمائے ہیں اگر جائز اور حلال طریقے سے کمائے گئے ہوں تو۔ جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی رزاق ہے اور مستحکم قوت والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنی شان بیان کی کہ یہ جو رزق ہے، جو عطا ہے، چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو، دنیاوی ہو یا روحانی ہو، یہ میں ہی عطا کرنے والا ہوں، یعنی لوگوں کے درمیان اس کی تقسیم کرنے والا میں ہی ہوں، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے۔ تو حاضرین گرامی، پھر ہم کبھی کبھار دیکھتے ہیں کہ ہم ہی میں سے کچھ لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ کشادگی ان کو میسر ہے، کچھ لوگ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت نے فراوانی اور فراخی عطا فرما رکھی ہے۔ یا زندگی کے ایک مرحلے میں ہم ہی میں سے لوگ تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن زندگی کے دوسرے مرحلے میں ہم ہی لوگ کشادگی اللہ پاک عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ مختلف ادوار انسان کی زندگی پر سے گزرتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی کبھار انسان فرسٹریٹ ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دل میں ناشکری کے جذبات امڑنے لگتے ہیں، اس کے دل میں بے صبری کی کیفیتیں اجاگر ہونے لگ جاتی اور وہ بے چین ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کبھی دوسرے سے حسد کرنے لگتا ہے، کبھی کسی سے دشمنی کر بیٹھتا ہے، کبھی کسی کو بد دعا دیتا ہے، کبھی کسی کی خوشی سے جلتا ہے۔ یہ سب کچھ اس ناخوشی کے جذبات کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تقسیم کرنے والا تو میں ہوں، یوں تقسیم میں نے کی ہے تو تم دشمنی دوسرے انسان سے کیوں کرتے ہو؟ اس تقسیم کا معیار تو میں نے مقرر کیا ہے، تو پھر کسی دوسرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ تم بھی مجھی سے مانگو، میں ہی دینے والا ہوں، بجائے اس کے کہ دوسرے کے لیے اپنا دل تنگ کر لو، اپنے دل کو کشادہ رکھو، تم بھی مجھ سے مانگو، اس کو بھی میں نے عطا کیا ہے، تمہیں بھی عطا کروں گا، مجھی سے مانگو۔ اور وہ عادات اپناؤ کہ جن عادات کے صلے میں نے کسی کو کچھ دیا ہے۔ یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہم کبھی کبھار نگاہ نہیں کرتے۔ کسی کی ترقی یا کسی پر انعام و اکرام کی بارش دیکھ کر وہ ظاہراً انعام تو دیکھتے ہیں، لیکن اس انعام کے پیچھے اس کی کون سی عادات کار فرما ہیں، اس کی کون سی دل کی کیفیات کار فرما ہیں، اس کی کون سی ادائیں اللہ رب العزت کو بھائی ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ پاک نے یوں تقسیم فرمایا ہے، اس کے پیچھے کار فرما ایکٹیویٹیز کو نہیں دیکھتے اور پریشان ہو جاتے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ تقسیم میں کرتا ہوں۔ اسی کی طرف اللہ پاک قرآن مجید کے مختلف مقامات ہیں، ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم نے نعمتوں کا شکر ادا کیا، انہیں اپنے صحیح مصرف میں خرچ کیا، تو تمہیں یہ زیادہ نعمتیں عطا کروں گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے ایک قانون عطا کیا کہ دوسروں کو دیکھ کر پریشان ہونا بند کرو اور میری تعلیمات پر توجہ دو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ قرآن فرما رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس پر غور کرو اور ایک دوسرے کو دیکھ کر دل تنگ نہ کیا کرو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، خدا تو وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے خاضع اور خاشع بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی پشت پر چلو پھرو
اور اس کے رزق سے کھاؤ اور پیو۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا یعنی اگر روئے زمین کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو حاضرین گرامی، قلم کی پیدائش، جب لوح و قلم کا قلم پیدا ہوا تو قلم کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے لوح و قلم میں محفوظ فرما دیا ہے۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے جسے امام ترمذی نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا اور مسند امام احمد بن حنبل میں بھی ہے کہ جب قلم کی اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی تو اس کو حکم فرمایا لکھو۔ قلم نے عرض کیا کیا لکھوں میرے مولا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا تقدیر لکھو، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو ہمیشہ تک ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو گزر گیا وہ بھی لکھ دیا ہے اور جو آنا ہے وہ بھی لکھ چکا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ، یہ ساری عطائیں، یہ خوشحالی، یہ تنگ دستی، یہ آزمائش، یہ فراوانی، یہ عسر، یہ یسر، سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہے، اسی کا عطا کردہ ہے۔ تو پھر اپنی ہر پریشانی کا علاج اللہ رب العزت کی حضور دعا میں ہی ہے، نہ دنیا سے جھگڑنے میں ہے، نہ کسی کے لیے دل کو تنگ کرنے میں ہے، نہ کسی کی پشت پر غیبت کرنے میں ہے، نہ کسی کے بارے میں بری بات کہنے میں ہے۔ ہر مسئلے کا حل اسی کے حضور سجدہ ریز ہو کر دعا کرنے میں ہے، اسی مالک حقیقی سے مانگنے میں ہے کہ مولا مجھے بھی عطا فرما، میری تکلیفوں کو بھی دور فرما، میری اس آزمائش کو بھی مکمل فرما۔ تو حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے جو صحیح بخاری شریف میں نقل ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنی ہی دنوں تک پھر ایک بستہ خون کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی اور اس کے بد اور نیک اعمال لکھ دو۔ یعنی ان 4 امور میں سے اس کا رزق بھی ہے کہ جب آپ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی ہوتے ہیں اور تولد نہیں ہوا ہوتا، اللہ رب العزت تب آپ کو کیا کچھ، کتنا، کب، کیسے دیے جانا ہے وہ لکھ دیتا ہے۔ تو پھر دنیا میں جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں رہتی کہ فلاں شخص نے میرا نقصان کیا، یا فلاں شخص نے میرے لیے سازش کی، یا فلاں شخص نے میرے مال کو نقصان پہنچایا۔ جو کچھ بچنا ہے وہ بھی نصیب سے بچتا ہے، جو کچھ ضائع ہونا ہے وہ بھی نصیب سے ضائع ہوتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت کے حضور اپنے دل میں اطمینان رکھا کریں۔ تدبیر لازم ہے، وہ حکم شرعی ہے، اس کو اپنانا لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر جو کچھ رونما ہو جائے اس پر اپنے دل کو راضی کر لیا، اپنے دل میں اطمینان کی کیفیات پیدا کر لیں تو اللہ رب العزت راضی ہو جائے گا۔ اسی طرح حاضرین گرامی، اللہ رب العزت ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی زندگی، دنیاوی روزی ان میں تقسیم کی ہے اور ایک دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کو ماتحت کر لے۔ جسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں اسے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ جو کچھ یہ لوگ دنیا میں سمیٹتے پھرتے ہیں، مال و دولت کی شکل میں، جاہ و منصب، عزت و شہرت کی شکل میں، فرمایا کہ تمہاری رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے اگر وہ عطا فرمائے۔ تو اسی طرح اس حقیقت کو بہت ساری آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے سمجھایا گیا
کہ اللہ رب العزت ہی رزق کو تقسیم کرنے والا ہے، اور یہ تقسیم کسی کو زیادہ دے کر کسی کو کم دے کر، یہ تقسیم بھی یقیناً اللہ رب العزت ہی فرماتا ہے۔ پھر اگر کسی کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے، زیادہ، اور اس کے دل میں خیال آئے کہ شاید مجھ پر اللہ کا کرم زیادہ ہے، اس کا جواب بھی قرآن مجید خود عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، ان لوگوں کی مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دے، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور وہ کفر کی حالت میں مر جائیں۔ یعنی کبھی اللہ رب العزت کسی کو دے کے آزماتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے۔ انسان خیال کرتا ہے کہ مجھے کم کیوں دیا ہے، کیونکہ تقدیر کیا لکھی گئی ہے وہ ہم سے بہتر ہمارا مالک جانتا ہے، ہم سے بہتر ہمارا مولا جانتا ہے۔ عین ممکن تھا کہ ہم مال و دولت کی فراوانی میں یوں گم ہو جاتے کہ ہم کسی سٹیج پر اپنے ایمان سے بھی چلے جاتے، ہم اس مال و دولت کی فراوانی کو سنبھال ہی نہ پاتے اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتے، لوگوں کے ساتھ ظلم کا ارتکاب کر بیٹھتے، اور نہ جانے کیا کر بیٹھتے، اور پھر بالآخر اللہ رب العزت کی اس عذاب والی بڑی گرفت کا شکار ہو جاتے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کا امر کیا تھا، تو اس نے اس بڑی تکلیف اور آزمائش سے چھوٹی تکلیف دے کر اپنے بندوں کو محفوظ فرما لیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے جو انہیں مال اولاد عطا کی ہے، ذرا غور کیجئے، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں مال اور اولاد عطا کی ہے اس لیے ہے کہ ان پر اچھائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں؟ کہ جن لوگوں کو مال اور اولاد کی کثرت عطا کی ہے تو کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پر اللہ نے بھلائیوں کے دروازے کھول دیے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اللہ پاک نے یہ معاملہ کیوں فرمایا ہے۔ تو یہ معیشت کی تقسیم کم یا زیادہ، رزق میں تنگی یا کشادگی، یہ امر الہی سے ہے، اور فرمایا یہ تم نہیں جانتے کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ لیکن انسان کو جس بات کی تلقین کی گئی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس کیفیت پر راضی ہونا سیکھ لے، اور بالآخر اللہ پاک ان تکالیف اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی، یہ چیزیں ارشاد فرما کر اللہ رب العزت نے آگے قرآن مجید میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ میں کچھ اور بھی تعلیم فرمایا۔ وہ یہ فرمایا کہ اس حقیقت کے باوجود کہ یہ سب کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں، تو قرآن مجید اور احادیث میں کچھ ایسے امور اور اعمال کا تذکرہ آیا ہے، فرمایا کہ اپنی دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ، اس میں دنیاوی محنت لازم ہے، دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ اگر ان اعمال کو بھی اپنا لو گے تو اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں فراخی اور آسانی عطا فرما دے گا۔ پہلے تو تقدیر کا مسئلہ سمجھایا کہ تقدیر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ تقسیم اللہ فرماتا ہے، پھر وہ تقسیم کرنے والا خود فرما رہا ہے کہ دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ جو اب آگے ہم جن اعمال کا تذکرہ کریں گے، اگر ان اعمال کو بھی زندگی میں داخل کر لو تو اللہ پاک تمہاری زندگی دنیا میں بھی آسان فرما دے گا اور فراخی اور خوشحالی والی فرما دے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ مبارکہ ہر مسلمان کے لیے اسوہ کاملہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ہر شخص اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں جو دعا کثرت سے فرمایا کرتے تھے، جو ایک دعا سب سے زیادہ فرماتے، وہ دعا کون سی ہے؟ وہ فرماتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار،
یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اسوہ مبارکہ سے امت کو یہ تعلیم فرمائی، پہلی چیز کہ اللہ سے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی دونوں بھلائیاں مانگتے رہا کرو، اور پھر آخرت کے عذاب سے نجات کی۔ یعنی جامع دعا ہے کہ دنیا میں رہتے ہو تو دنیا کی بھلائی بھی مانگو، یہاں سے آخرت میں جانا ہے تو آخرت کی بھلائی بھی مانگو، اور عین ممکن ہے اعمال کے نتیجے میں عذاب کے حقدار ٹھہریں تو اس عذاب سے معافی بھی مانگتے رہو۔ یعنی تینوں پہلوؤں کو ایک دعا مکمل کرتی ہے۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں کثرت سے آپ یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے حضور ہمیں اپنی پریشانیوں کے ازالے کی دعا کرنی چاہیے۔ اب آئیے ان امور کی طرف چلتے ہیں کہ وہ امور جو دنیاوی محنت کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ایڈاپٹ کر لینے چاہیے، تاکہ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ہمیں آسانی مرحمت فرما دے اور مشکلات سے خلاصی اور نجات عطا فرما دے۔ ان میں سے کئی امور ایسے ہیں کہ جن کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے یا ان کو اتنا چھوٹا سمجھتے ہیں کہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں۔ اس میں سے سب سے پہلا امر اور عمل جو میں نے پہلے عرض کیا وہ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے۔ اب یہ تعلیمات قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی ہیں کہ زندگی میں کبھی بھی اللہ رب العزت سے مانگنا نہ بھولیں، مانگنا ترک نہ کریں، ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست دعا دراز رکھیں، اس سے مانگتے رہیں، دل کی خالصیت کے ساتھ مانگتے رہیں، پھر وہ عطا کرنے میں چاہے جتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اور مانگتے رہیں، جو مانگنا ہے مانگتے رہیں، ہر طرح کا رزق مانگتے رہیں، مانگنے میں کبھی کوئی کمی نہ چھوڑیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعا میں سچے تب ہوں گے کہ اس جیسا عمل بھی ساتھ کرتے چلے جائیں، محنت بھی جاری رکھیں اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں۔ کبھی کبھار ہم پریشانیوں میں یوں گھر جاتے ہیں، مالی پریشانی، روزگار کی پریشانی، جاب کی پریشانی، اس طرح سٹریس ہو جاتے ہیں کہ ان دنوں کئی بار ہم دعا کرنا ہی بھول جاتے ہیں، عبادت کی طرف دھیان ہی ہماری رغبت کم ہو جاتی ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں اور دھیان اس طرف نہیں جاتا، جبکہ اس وقت تو سب سے زیادہ دھیان اور رجوع اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو ہم اس طرح ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ اس ڈپریشن کی سٹیٹ میں الٹا عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا لیسن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عطا فرمایا، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات میں جو دعائیں تعلیم فرمائی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ سے مانگتے رہو، جیسے ایک دعا ہے اور ہمیں رزق دے اور تو بہترین رازق ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک روز کہ جب تم کہو گے اللہم ارزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کے حضور مانگتے رہا کرو تو اللہ پاک یقیناً اپنے خزانہ خاص سے تمہیں عطا فرما دے گا۔ پھر دوسری چیز سب سے اہم جس کے اوپر قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور بزرگان دین کے اقوال جمع ہیں کثرت سے، اور بزرگان دین کا، مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ دنیا کی ہر پریشانی، ہر آزمائش، ہر تکلیف، ہر مالی تنگی کا علاج توبہ استغفار میں ہے۔ کس میں ہے؟ توبہ استغفار میں ہے۔ تو فرمایا، اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ یہ مفسرین، امام ابن کثیر، امام قرطبی اور بہت سارے اور مفسرین اس کی دلیل کے طور پر قرآن مجید کی آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں۔ بس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بہائے گا۔ تو بہت سے
میں بہت سادہ الفاظ میں یہ چیز عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے اعمال اور پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان پریشان ہوتا ہے. اتنے سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں میری مالی کیفیات نہیں بدلتی، مشکلات میری نہیں ٹلتی، اور نہ جانے کیا کیا. تو اگر ایک لمحہ اپنے اعمال کی طرف بھی نگاہ کر لیں کہ کوئی ایسا عمل ہے جس پر مجھے توبہ کی حاجت ہے، کچھ تو ہے میری زندگی میں کہ جس پر ابھی میں نے توبہ نہیں کی، اللہ رب العزت کے حضور استغفار نہیں کی، اللہ رب العزت کے حضور مناجات نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ بندش نہیں ہٹتی، تو اس کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی کہ اگر تم توبہ کر لو تو اللہ پاک بڑا بخشنے والا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ پاک تمہیں فراوانی، آسائشیں عطا فرمائے گا اور مشکلات دور فرما دے گا. سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 4 اشخاص آئے. ایک شخص آیا، اس نے اپنی مشکل بیان کی کہ ہمارے ہاں بہت قحط سالی ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں تنگ دستی ہے. تیسرے نے کہا کہ اولاد نہیں ہے. چوتھے نے کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا ہے، پھل نہیں دیتا. آپ نے چاروں کو فرمایا جاؤ اللہ کے حضور توبہ کرو اور معافی مانگو. تو آپ کی ساتھیوں میں کوئی بیٹھا تھا، اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ 4 الگ مسئلے تھے، آپ نے چاروں کو ایک وظیفہ بتایا، ایک حل بتایا کہ جا کر اللہ سے معافی مانگو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے کون سی اپنی طرف سے یہ کہا ہے، میں نے تو قرآن کا حکم اسے سنایا ہے. اور وہ فرما کر آپ نے پھر یہ آیت مبارکہ تلاوت فرما دی کہ اپنے رب سے گناہ کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، آسمان سے تم پر موسلا دھار مینہ برسائے گا اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں بنائے گا. یعنی وہ تمام امور اس آیت مبارکہ کے اندر شامل ہیں، لفظاً شامل ہیں، جو آپ نے تعلیم فرمائی. تو بزرگان دین کے ہاں یہ معمول رہا ہے. اسی طرح ایک اور مقام ہے، سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بھی انہی الفاظ میں کم و بیش تلقین فرمائی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم اپنے پالنے والے سے اپنی خطاؤں پر معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیجے اور تمہاری طاقت اور تمہاری قوت بڑھائے اور تم جرم کرتے ہوئے روح گردانی نہ کرو. یعنی انہوں نے بھی انہی الفاظ میں تلقین فرمائی. اس آیت مبارکہ پر امام قرطبی اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اور توبہ کا ثمر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں وسعت رزق اور خوشحالی سے نوازے گا اور تمہیں اس طرح کے عذاب سے نیست و نابود نہ فرمائے گا جیسا کہ تم سے پہلی قوموں کو فرمایا جاتا رہا ہے. اسی طرح ایک اور مشہور مفسر ہیں، وہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں شرط اور اس کے اجر کا تعلق ایسا ہے کہ جیسے کوئی شرط رکھی جائے اور اس شرط کے بعد اجر کا ملنا لازم ہو، اسی طرح اللہ پاک نے توبہ بطور شرط رکھا ہے اور اس کے ساتھ رزق کی کشادگی اور خوشحالی بطور اجر رکھا ہے. یعنی توبہ جو کرتا ہے، فرمایا کہ اب لازم ہے اللہ رب العزت کے اس حکم کے مطابق کہ اب اللہ رب العزت اس کو خوشحالی مرحمت فرمائے گا، عطا فرمائے گا. اگر وہ توبہ سچے دل سے کی گئی ہے، وہ توبہ اس طرح کہ پھر دوبارہ گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کر لے، پھر وہ دوبارہ ان کمزور اعمال اور خطاؤں کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کرے، تو وہ توبہ حقیقی توبہ ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر اس نے وہ حقیقی توبہ کی ہے، توبۃ النصوح کی ہے، تو پھر وہ اس پر اب اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ اب اس کو ضرور خوشحال فرمائے گا، اب اس کی تنگ دستی ضرور دور فرمائے گا، اس کی تکلیف اور پریشانی ضرور دور فرمائے گا. اسی طرح حاضرین گرامی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بکثرت استغفار کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جس کا اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ یہ اب حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابو داؤد نے اور ابن ماجہ نے نقل کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو صحیح معنوں میں توبہ استغفار کر لے، اللہ پاک اس کو غموں سے نجات عطا فرماتا ہے اور تکالیف اور پریشانیوں سے۔ آگے تیسرا پہلو، یہ بھی بڑا غور طلب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا اور احادیث مبارکہ میں بھی آیا۔ یہ پہلو بھی ہم اکثر بھلا دیتے ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بڑھاپے کے صدقے سے بھی مجھ سے رزق طلب کیا کرو، بڑھاپے کا وسیلہ دے کر مجھ سے رزق طلب کیا کرو۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ انسان جوان ہے، کوئی کہے کہ میں اب بوڑھا ہونے تک انتظار کروں؟ نہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر آپ کے گھر میں بوڑھا کون ہے؟ آپ کے گھر میں بوڑھا کون ہے؟ ان کی خدمت کرو اور اس خدمت کو اللہ کے حضور وسیلہ پیش کرو۔ ان بوڑھوں کی خدمت کو، اپنے والدین کی، بوڑھے والدین کی، عزیز و اقارب کی خدمت کرو اور ان کو اللہ کے حضور بطور وسیلہ پیش کرو، تو اللہ پاک تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ ہم لوگوں کا عمل اس کے برعکس ہے، ہم چڑ جاتے ہیں۔ ہم کئی بار مالی تنگی ہو تو گھر میں جو موجود بوڑھے ہیں ان کے اخراجات، ان کی ادویات، ان کا کھانا پینا، یہ بھی ہمیں خدا نخواستہ بوجھ لگنے لگ جاتا ہے، اور ہم یہ نگاہ نہیں کرتے کہ اللہ پاک نے جو ہمارے گھر میں بوڑھے ہیں ان کے صدقے سے، ان کی دعا سے ہماری یہ تکلیفیں دور کر دینی ہیں، یہ کشادگی۔ تو کھلے دل سے اچھی نیت کے ساتھ اپنے بوڑھے والدین کی، گھر میں بوڑھوں کی، بزرگوں کی خدمت کرنا۔ یہاں تک کہ مجھے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر پہ کوئی اب بوڑھا نہیں تھا، اس کے دور کے عزیز و اقارب میں کوئی ایک بے سہارا بوڑھا تھا، وہ اس کو گھر لے آیا اور آخری 8-10 سال اس کی زندگی کے خدمت تواضع اس کی اللہ پاک نے اس کے صدقے سے اس کو مال کی فراوانی عطا کر دی۔ اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بوڑھوں کی خدمت کے صدقے سے، اس سے ایک اور کتنا خوبصورت پہلو اجاگر ہوتا ہے، وہ کیا کہ اللہ پاک کو والدین کی، بوڑھے والدین کی خدمت اتنی عزیز ہے کہ اللہ پاک نے رزق کی کشادگی اس کے ساتھ جوڑی ہے، تاکہ اگر کسی کے دل میں وہ چاہت نہ بھی ہو تو وہ اپنی رزق کی کشادگی کی خاطر ہی ان کو عزت اور احترام سے ڈیل کرے۔ اللہ پاک کو یہ عمل اتنا عزیز ہے، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، بس دنیا کو کوستے رہتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، مجھے کام نہیں ملتا، روزگار نہیں ملتا، ملک کا نظام ایسا ہے، نہ جانے کس کس شے کو کوس دیتے ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اپنے اختیار میں ہیں ان پر غور کر لیں، اللہ پاک اس کا صدقہ آسانیاں مرحمت فرما دے گا، وہ مالک ہے۔ یہ نظام ہمارے لیے ہے، یہ نظام اسے کچھ نہیں کہتا، وہ چاہے تو اسی نظام میں سے، وہ نظام جو دنیا کو کچھ نہ دیتا ہو، وہ چاہے تو اسی نظام میں سے فراوانی عطا کر دے، وہ چاہے تو اسی نظام کے ذریعے تنگ دستی دور کر دے، وہ چاہے تو اسی نظام میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگوں کی تکالیف کو دور کر دے، اگر ہم ان اعمال کو اپنا لیں۔ اسی طرح چوتھی چیز، نوجوانوں کے لیے اگر روزگار کی تنگی ہو، ارشاد ہوا قرآن مجید کے اندر بھی، پھر احادیث مبارکہ میں، کہ پاک باز زندگی گزارنے کے لیے انسان نکاح کر لے تو اللہ پاک اس کے ذریعے بھی رزق میں کشادگی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح آگے پھر ارشاد ہوتا ہے کہ انسان تقوی اختیار کر لے، وہ بھی ذریعہ ہے رزق میں کشادگی اور غموں کے دور ہو جانے کا۔ ارشاد ہوا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے
اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یعنی متقین لوگوں کو اللہ پاک مالی تنگی بھی نہیں رہنے دیتا. متقین کو اللہ پاک فراوانی اور خوشحالی بھی عطا فرماتا ہے. اگر کوئی صحیح معنوں میں متقی ہو جائے, تقوی والا ہو جائے, تو اسے بھی تنگی نہیں رہنے دیتا. ہاں اگر اللہ پر بھروسہ کامل نہ ہو, دینداری کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی بالکل نگاہیں جمی رہیں اور رغبت رہے اور دل ڈاما ڈول رہے, پریشان رہے, پھر اللہ پاک فرماتا ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ ہے تو پھر کیے رکھو. لیکن جب کاملاً کوئی اللہ پر بھروسہ کر لے تو پھر تقوی کے نتیجے میں بھی اللہ پاک اسے فراخی نصیب فرماتا ہے. اب ذریعہ وہ جو بھی بنائے, کیونکہ اس نے کہا, اللہ پاک فرماتا ہے پھر میں ان ذرائع سے دیتا ہوں جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی. اللہ پاک کبھی وہ ذریعہ اس کی اولاد کو بنا دیتا ہے, کبھی ذریعہ کوئی اور جگہ کو بنا دیتا ہے جس کے ذریعے اس کو وہ مالی فراخی عطا کر دیتا ہے. مقصد ہے اس کو زندگی میں سکون عطا ہو جاتا ہے. اس طرف دھیان رہنا چاہیے. اور تقویٰ کیا ہے؟ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان ان تمام امور سے بچا رہے جن امور سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, اور ان امور کو اپنا لے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب قرار پاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے مفسرین نے بھی تقویٰ کس طرح معاشی مشکلات کو دور کرتا ہے اس کے لیے بیان کیا. اب یہ جو معاشی مشکل ہے اس کے بارے میں بہت خوبصورت قول شیخ ابن عاشور اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں. سورۃ اعراف کی اسی آیت کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت تمہیں فراخی اور خوشحالی عطا فرمائے گا تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی بہت غور طلب بات ہے کہ جب خوشحالی اور فراخی عطا کرے گا تو اس سے مراد کیا ہے. اگر یعنی اس کو جائزہ کیسے لینا چاہیے کہ اب میرے پاس خوشحالی آ گئی ہے اور فراخی آ گئی ہے. فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی, یعنی کہ پہلے اس کے پاس 10 نوٹ تھے اب 20 نوٹ ہو جائیں گے, یا اس کے پاس اب 50 نوٹ ہو جائیں گے. یعنی مال کی کثرت اس طرح نہیں ہے. فرمایا اللہ کی فراخی یہ ہے کہ وہ مال جو بھی اس کے پاس ہے اس کی ضرورتوں کے لیے کفایت کر جاتا ہے, یعنی اس کو کمی نہیں رہتی, جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ پوری کر دیتا ہے. باقی تو حرص تو کبھی ختم نہیں ہوتا, ضرورتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی, انسان بڑھاتا چلا جاتا ہے, لیکن جو اس کی جائز ضرورتیں ہیں اللہ پاک ان امور کے نتیجے میں وہ پوری فرما دیتا ہے اور ان میں تنگی نہیں رہنے دیتا. باقی انسان اپنا ہاتھ کھلا کرتا جائے, اسراف کرتا جائے تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, لیکن اس کے تمام مال کے لیے کفایت کر دیتا ہے. اور یہ قرآن مجید کے جو مختلف مقامات میں لفظ برکت اور برکات کا آیا ہے کہ اللہ پاک برکت سے نوازتا ہے, برکات سے نوازتا ہے, اس کی تفسیر مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ برکات سے مراد وہ مال ہے کہ جو اتنا پاکیزہ ہو کہ کفایت بھی کر جائے اور آخرت میں اس پر گرفت بھی نہ ہونی ہو. نہیں تو دنیا میں جب مال کی کثرت ہوتی ہے تو وہ ساتھ گرفت بھی لاتا ہے, آخرت میں اس مال پر احتساب بھی بہت ہونا ہے. لیکن اللہ پاک جب اپنے متقین بندوں کو عطا کرتا ہے تو وہ مال ہوتا ہے اور آسائش اس رستے سے دیتا ہے کہ اس مال پر گرفت بھی نہیں ہوتی اللہ رب العزت کے ہاں. یعنی اس کو اس طرح مال کا مالک بھی نہیں بنا دیتا کہ اس کے بعد جواب دہی ہو جائے, اور دنیا میں عزت کی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے. یہ اپنے متقی بندوں کو خوشحالی اس رستے عطا کرتا ہے. یہ بڑا خاص نکتہ ہے, کیونکہ جب انسان مال سمیٹتا چلا جاتا ہے اور جتنی اپنی ملکیت میں چیزیں داخل کرتا چلا جاتا ہے تو اتنا زیادہ جواب دہی بھی ہے کہ اس نے اس ایک ایک دانے کا استعمال کیسے کیا ہے. لیکن اپنے خاص بندوں کو اللہ پاک دنیا میں عزت کی زندگی بھی دے دیتا ہے اور ان کو ایسا مال بھی نہیں دیتا کہ جس پر جواب دہی بھی ہو جائے, یعنی ان کو دونوں جگہوں پر سنبھال لیتا ہے.
کیونکہ اب اس کا دیا ہوا ہے نا، تو اس کا دیا ہوا نقصان دہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا دیا ہوا موذی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اس کا دیا ہوا برکت ہے، اور برکت پھر یہاں بھی برکت رہتی ہے اور وہاں بھی برکت رہتی ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ رب العزت پر توکل کرنا سیکھ جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی مالی مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور امام غزالی کے نزدیک توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہو جائے اور باقی سارے جہاں سے اٹھ جائے۔ امام غزالی کیا فرماتے ہیں؟ توکل کیا ہے؟ کہ دل کا اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر قائم ہو جائے اور باقی ہر کسی سے اٹھ جائے۔ ویسا توکل جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مالی مشکلات کو اس توکل کے نتیجے میں بھی دور فرما دیتا ہے۔ اس طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے کہ اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں، رہتے انہی گھونسلوں میں ہیں۔ گھونسلوں کا عدد بڑھانے پر توجہ نہیں ہوتی، رہتے انہی گھونسلوں میں ہیں، پر جو کچھ خدا سارے دن میں انہیں دیتا ہے ان کے لیے کفایت کر جاتا ہے، ان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ بس وہ برکت کی عطا ہے، وہ اللہ رب العزت کی خصوصی عطا ہے جس پر انسان کی نگاہ رہنی چاہیے، تو دنیا میں بھی خیر ہے۔ پھر ساتویں بات، عبادت میں خشوع و خضوع، اس کے بارے میں بھی آیات مبارکہ اور احادیث ہیں۔ وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، میں صرف مفہوم بیان کرتا چلا جاتا ہوں کہ خشوع و خضوع، کہ عبادت کے اندر خشوع و خضوع پیدا کر لو تو بھی اللہ پاک تمہارے غم دور کر دے گا۔ خشوع و خضوع یعنی نماز پڑھتے ہوئے کاروبار کا نہ سوچو، اس وقت خصوصیت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضری پر ہی دھیان ہو، جب اٹھ کر فارغ ہو کر جاؤ گے تو وہاں کاروبار صحیح سلامت اچھا ہی ملے گا۔ ایسے جیسے وہ کوئی اللہ والے رات تہجد کے نوافل کی نیت کر لیتے تھے اور بھیڑیے ان کی بکریوں کی رکھوالی کرتے تھے۔ تو خشوع و خضوع کرو گے تو اللہ پاک تمہارے غم دور کر دے گا، تمہاری مالی مشکلات دور کر دے گا۔ اسی طرح آٹھواں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو کثرت سے حج اور عمرے کیا کرو، اس سے بھی تمہاری مالی مشکلات دور ہوتی۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس پہ تو خرچہ ہوتا ہے، اس سے مالی مشکل کیسے دور ہوگی؟ بس یہی ماجرا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو حج اور عمرے کرو، اس سے اللہ پاک تمہارے غم، تمہاری پریشانیاں، تمہاری مالی مشکلات دور فرمائے گا اور کشادگیاں نصیب فرمائے گا۔ اس لیے بزرگان دین کی زندگی میں کثرت سے حج اور عمروں کا معمول تھا۔ جیسے کہ پچھلے دنوں میں عرض کر رہا تھا، امام حسن امام حسین علیہ السلام، آپ نے اپنی زندگیوں میں 25 حج فرمائے۔ بہت سارے بزرگان دین کی زندگی میں یہ معمول رہا۔ قبلہ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، اپنی زندگی میں آپ نے غالباً 13 حج فرمائے۔ تو کثرت سے بزرگوں کے ہاں جب جب توفیق جتنی ہوتی لوگ حج کیا کرتے تھے۔ اسی طرح 9ویں چیز جو خصوصیت سے بیان ہوئی وہ فرمایا صلہ رحمی۔ یہ وہ امور ہیں جس پر توجہ نہیں دیتے۔ رحم کہتے ہیں نا پیٹ کو، یعنی ایک پیٹ سے نکلے ہوئے لوگ جو بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے صلہ رحمی کیا کرو۔ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو وہ صلہ رحمی کیا کرے۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث۔ یعنی کبھی غم اور تکلیف آ جائے تو انسان کا رویہ مختلف ہو جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں سے کٹ جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کی تکلیفوں کو وہ کہتا ہے میں خود تکلیف میں ہوں، میں تمہاری تکلیفیں کہاں سے دور کروں۔ اس کے برعکس فرمایا کہ جب مالی تنگی آ جائے تو اپنے محتاج اور غریب بہن بھائیوں کی مدد کے لیے دل اور دسترخوان کھول دیا کرو، اللہ پاک اس کے صدقے تمہاری تکلیفیں دور کر دے گا۔
اور تمہارے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ تو خیرات کرو، ان میں بانٹو۔ کبھی مشکلات آ جائیں، اچھا خاصا کوئی بڑا تاجر ہو اور مشکلات آ جائیں تو اس کو ایک لمحہ بیٹھ کر ذرا سوچ لینا چاہیے کہ میرا کون سا غریب رشتہ دار یا عزیز و اقارب بہن بھائیوں میں سے کون سا ایسا تھا کہ میں نے اچھے دنوں میں جس کی تکلیفیں دور نہیں کی، اچھے وقتوں میں جس کی مشکلات مالی میں نے دور نہیں کی، تو بس اس کو نتیجہ سمجھ آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تنگ دستی کے زمانے میں بھی ان پر فراخی کرو، تو اللہ پاک اس عمل کے صدقے سے تمہیں فراخی عطا فرما دے گا۔ اسی طرح فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو۔ کبھی غم اور تکلیف آ جائے تو انسان کہتا ہے میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تمہیں کیا دوں؟ اس کے برعکس خود کچھ بھی نہ ہو تو جو کچھ بھی ہے اسے اللہ کی راہ میں پھر تقسیم کر دو۔ اللہ پاک اس کے صدقے سے، قرآن مجید میں بھی ہے، احادیث مبارکہ بھی ہے، اللہ پاک دے گا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ اے آدم کی اولاد تو خرچ کر، اللہ پاک فرماتا ہے میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ ہر حال میں خرچ کرو، چاہے جتنی تکلیف یا پریشانی کیوں نہ ہو، دل کو کھلا کر لو۔ پھر اللہ کا دین سیکھنے والے طلبہ طالبات پر خرچ کرو، 11ویں شے۔ فرمایا اس کے صدقے سے بھی اللہ پاک تمہاری مالی مشکلات دور فرمائے گا۔ جن لوگوں کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، میں آپ سے مخاطب ہوں کہ 11ویں شے اللہ پاک فرما رہا ہے حدیث مبارکہ میں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں ہیں اور اس کا دین سیکھتے ہیں، درویشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان پر خرچ کرو۔ اب خرچ کے بھی دو طریقے ہیں کہ ایک کسی کو لا کر خرچ کرواتے ہیں، وہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور ایک اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے آپ کی جس کا خرچ کروائیں گے پھر مالی کشادگی اسے ملے گی، اور اگر خود خرچ کریں گے تو پھر مالی کشادگی خود میسر آئے گی۔ تو جس کو مالی کشادگی خود چاہیے اس کے لیے حکم ہے کہ پھر وہ ان پر خرچ کرے۔ یعنی اللہ پاک کو وہ دین سیکھنے والے طلبہ طالبات بھی کتنے محبوب ہیں کہ لوگوں کو ان کی طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ ان پر خرچ کرو جا کر، تاکہ اللہ پاک تمہاری تکلیفیں دور کرے۔ پھر 12ویں شے، کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، تو اللہ پاک تمہاری مالی مشکل دور کرے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ، میں اختتام پہ جا رہا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ پھر ایک صحابی تھے، ان سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً ارشاد فرمایا کہ کمزوروں کے طفیل ہی تم کو رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میری رضا، اب کتنی پیاری بات ہے، سبحان اللہ، تم لوگ میری رضا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کیا کرو، اپنے شہر کے امیروں میں نہیں، میری رضا اپنے کمزوروں میں تلاش کیا کرو جس کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اب ہر کسی کے پاس کمزور ہیں، اس کے لیے کسی دوسرے شہر میں تو جانا نہیں پڑتا، وہ کمزور گھر کے اندر بھی ہیں، وہ کمزور خاندان میں بھی ہیں، اور اگر کوئی آفیسر ہے کسی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے تو اس کے سب آرڈینیٹس میں ہی بہت کمزور مل جائیں گے جو چھوٹی جابز کر رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھلائی کا عمل، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نرمی، شفقت اور پیار سے برتاؤ اور کلام کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان سے نرمی برتنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان سے پیار سے بولنا۔ فرمایا کہ میری رضا چاہتے ہو تو میری رضا تمہیں اپنے کمزوروں میں ملے گی۔ اس کو ترمذی شریف نے بیان کیا، اس کو حدیث شریف کو نقل کیا۔ اسی طرح فرمایا اس کے صدقے پھر تمہیں مالی مشکلات سے اللہ پاک نجات عطا فرمائے گا۔ 13ویں شے فرمائی کہ اگر میرے راستے پر ہجرت بھی کرو گے تو اللہ پاک اس ہجرت کے صدقے بھی تمہاری مالی مشکلات کو دور فرما دے گا۔ پھر فرمایا اگر اللہ پاک نے تمہیں بیوی دی ہے، شادی کی ہے، تو اپنی بیوی پر کھلے دل سے خرچ کرو،
اس کے صدقے بھی اللہ پاک تمہاری مالی مشکلات دور کرے گا اور رزق میں کشادگی دے گا. یعنی اس سے پیسے روکے رکھنا، اس پر خرچ نہ کرنا، اسے تنگ دستی میں رکھنا، اسے مشکلات میں رکھنا، تو اس کا نتیجہ تمہاری خوشحالی نہیں ہے. اس پر فراوانی دینا، اس کو آسانی مرمت کرنا، اس کے نتیجے میں اللہ پاک تمہیں خوشحالی مرمت فرمائے گا. پھر فرمایا تقدیر پر راضی رہو، اللہ پاک تمہیں خوشحالی دے گا. الگ صبح کام کی تلاش میں نکل جایا کرو تو تمہیں خوشحالی ملے گی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرح ارشاد فرمایا نماز میں پختگی سے قائم کرو، نماز میں اور عبادت میں پختہ ہو جاؤ، اس کے صدقے سے بھی اللہ پاک تمہیں خوشحال فرما دے گا. اور لوگوں کے ساتھ تعلقات میں اچھے اخلاق والے ہو جاؤ تو بھی اللہ پاک تمہیں خوشحال کر دے گا اور تمہیں غموں سے نجات عطا فرما دے گا. اور پھر 20واں پوائنٹ فرمایا کہ استقامت والے بن جاؤ. استقامت والوں کو بھی اللہ پاک مالی مشکلات اور تنگیوں سے نجات عطا کر دیتا ہے. اور 21واں پوائنٹ تاجروں کے لیے فرمایا سچے تاجر بن جاؤ، تجارت میں جھوٹ نہ بولا کرو، اللہ پاک تمہیں مالی فراوانی عطا کر دے گا. ہر خوف سے دور ہو کر اپنی تجارت کے لین دین میں اگر کوئی شے بیچ رہے ہو اس میں جو عیب ہے علل اعلان بتاؤ، اس کے بارے میں جھوٹ نہ بولو، تو اللہ پاک اس میں تمہیں خیر اور برکت سے نواز دے گا. اور وہ 3 اعمال جن کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی، بیکاری، کسی کا بے نمازی ہونا، گناہگار ہونا، اسراف کرنا، زندگی میں نظم و ضبط کا نہ ہونا، لوگوں کے ساتھ بد اخلاق ہونا، ظالم ہونا، کنجوس ہونا، یہ وہ تمام امور ہیں جس کی وجہ سے مالی مشکلات کا انسان شکار ہو جاتا ہے. میں بات ختم کر رہا ہوں، خلاصتاً ترتیب ان امور کی دہرا دیتا ہوں آسانی کے لیے کہ وہ کون سے امور ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک آج کے اس مہنگے دور میں ہمارے لیے مشکلات میں آسانی مرمت فرما سکتا ہے. اللہ کے حضور دعا، توبہ استغفار، اللہ سے ڈرنا یعنی تقوی اختیار کرنا، عبادت میں انہماک، اللہ پر توکل، اللہ کے راستے پر خرچ کرنا، طالب علموں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر صلہ رحمی کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، اچھے اخلاق اپنانا، حج اور عمرہ کرنا اور خیرات کے عمل سے گزرتے رہنا اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنا. یہ وہ تمام امور ہیں جن کی وجہ سے اللہ پاک غموں سے نجات عطا فرماتا ہے، خوشحالی مرحمت فرماتا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں ان تعلیمات کو اور ان ارشادات کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ.